अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पिछले की स्कैन पर आपने देखा था कि इलबिल्गे का भाई बेबुलत सोगोत पहुंच चुका था और उसने इलबिल्गे और बाकी लोगों को दरागोस के जाल से बचा लिया था। इस केस के आगाज़ में उमर कबीले के सिपाही सोगोत के सराय महल में पहुंचते हैं। अताज पूछता है इलबिल्गे खातून कहाँ हैं। इतने में बेबुलत अंदर दाखिल होते हुए कहता है हमने इकट्ठे मिलकर खून बहाया है, फिक्र न करो ताज। ताज कहता है बेबुलत साहब आप खुश आमदीद, आप बताए बगैर आ गए। फिर बेबुलत मेज़ पर बैठ जाता है और कहता है इलबिल्गे जब जंग लड़ रही थी इस दौरान तुम्हें यहाँ बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए ताज। ये सुनकर अताज हैरानगी का इज़हार करता है। फिर बेबुलत कहता है कि फ़िक्र ना करो, अभी तुमने मुझे बताना है कि मेरे बाबा कैसे कत्ल हुए। इसके बाद बेबुलत कहता है यनाल मेरे लिए आधा पका हुआ गोश्त लेकर आओ। जब ये ज़्यादा पक जाता है तो खून गायब हो जाता है, लेकिन मैं खून वाला गोश्त पसंद करता हूँ। ये सुनकर एक सिपाही उसके सामने पड़ा खाना उठा लेता है। फिर बेबुलत कहता है मैं अर्तुगरुल से मिलना चाहता हूँ, क्या वो यहाँ पर मौजूद है। अताज कहता है नहीं सरदार, हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। बेबुलत कहता है वो वापस आएगा, मेरे बाबा फौत हो गए हैं और मेरी बहन इलबिल्गे कबीले का निज़ाम चला रही है, लेकिन अब से उमर कबीले का सरदार मैं हूँ। ये सुनकर जिरगे का एक आदमी कहता है हमें कबीले के बाकी लोगों का इंतज़ार करना चाहिए और जिरगा बुलाना चाहिए। बेबुलत कहता है जिरगे की क्या ज़रूरत है, क्या कोई और भी है जो सरदार बनना चाहता है। ये सुनकर एक सरदार कहता है ये नामुमकिन है सरदार, कौन ऐसा कर सकता है। बेबुलत कहता है तो फिर ठीक है, अब से सरदार मैं हूँ। इतने में एक सिपाही आधा पका हुआ गोश्त लेकर आ जाता है और बेबुलत उसे खाने लगता है। इसी दौरान दरागोस चर्च में मौजूद था। तारा उसे बताता है कि अर्तुल ने लईस से 10,000 सोने के सिक्के तलब किए हैं, वरना वो लफ्के किले के ताजरों को इस बाज़ार में आने की इजाज़त नहीं देगा और किले का मुहासरा कर लेगा। दरागोस कहता है अर्तुल बहुत अक्लमंद कमांडर है, वो जानता है कि दुश्मन को कैसे डराना है। तुम लईस से कहो कि वो एहतियाती तदाबीर ले ले। अर्तुल सोना नहीं बल्कि मेरी शनाख्त जानना चाहता है। दूसरी तरफ बेबुलत यनाल से कहता है हमारे सिपाहियों से कहो कि तैयार हो जाएं, हो सकता है कि अर्तुल के आते ही मैं उसे ख़त्म कर दूं। ये सुनकर यनाल बाहर निकल जाता है। फिर बेबुलत खड़ा होकर कहता है आज से हम अपना काम तेज़ रफ्तारी से शुरू कर देंगे, सोगोत में हमने बहुत काम करना है। इतने में अर्तुल अंदर दाखिल होता है। तमाम लोग एक दूसरे को खुशामदीद कहते हैं। फिर बेबुलत कहता है मैं उमर कबीले का सरदार बेबुलत हूँ। अर्तुल पूछता है खैर है, आप लोग कोई खुसूसी मालूमात कर रहे हैं। बेबुलत कहता है हम बात कर रहे थे कि कैसे मेरे बाबा और हमारे सिपाही मारे गए और इसका ज़िम्मेदार कौन है। अर्तुल कहता है हमने हर चीज़ की तहकीकात करके एक मुकदमा चलाया था, ज़िम्मेदार को तलाश करके मैं खुद उसे सजा दूंगा, या तुम किसी और से हिसाब लेना चाहते हो बेबुलत। बेबुलत कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट इकट्ठा करने नहीं बल्कि यकीनन ज़िम्मेदारों से हिसाब लेने भी आया हूँ। अर्तुल आगे से कोई जवाब नहीं देता। इतने में इलबिल्गे खातून भी वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर बेबुलत कहता है मैं कसम खाता हूँ कि ज़िम्मेदारों को खुद मैं सजा दूंगा। फिर वो अपना खंजर अंदर रखते हुए कहता है लेकिन सबसे पहले हमें अपने हाकिम आला की मदद करनी चाहिए, आखिरकार हम इनके मेहमान खाने में मौजूद हैं। ये सुनकर अर्तुल मुस्कुराता है, जबकि उमर कबीले के सरदार काफ़ी हैरान होते हैं। फिर बेबुलत अर्तुल के सामने आकर कहता है मैं उमर कबीले का नया सरदार हूँ, अब मैं अपने सरदारों के सामने हाकिम आला की इताअत करता हूँ। फिर वो अर्तुल का हाथ चूमता है। फिर अर्तुल कहता है कि अल्लाह की मदद से हम हमेशा उनकी हिफाजत करते हैं जो हमारी रवायात की इज़्ज़त करते हैं और हमारी इताअत करते हैं। बेबुलत कहता है इसमें कोई शक नहीं अर्तुल साहब। फिर अर्तुल इलबिल्गे से पूछता है आप कहाँ से आ रही हैं इलबिल्गे खातून। इलबिल्गे कहती है कबीले से, दरागोस के आदमियों ने हमारे लिए जाल बिछाया था, वो डाकुओं के भेस में थे, घंटी वाले ने गुंदुस और सुलेमान को बताया था, फिर वो हमें बचाने के लिए गए थे। अर्तुल पूछता है क्या सब ठीक हैं। इलबिल्गे कहती है कि गुंदुस ठीक है लेकिन सुलेमान ज़ख्मी है, मेरे भाई ने वक्त पर आकर हमें बचा लिया और दरागोस के आदमियों को मार दिया। अर्तुल कहता है बमसी तेज़ कबीले चलो। इसके बाद वो फ़ौरन बाहर चले जाते हैं। बाहर अर्तुल दरागोस से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है जंगोच, तुम काफ़ी तेज़ दिमाग वाले हो, तुम्हें इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। ये कहकर अर्तुल वहाँ से रवाना हो जाता है। उनके जाने के बाद दरागोस दिल दिल में कहता है मैंने अर्तुल का एतमाद जीत लिया है, अब इसके खेमे में घुसने का वक्त है। इसके बाद कई कबीले का मंजर सामने आता है। गुंदुस इरैन के खेमे में पहुंचता है लेकिन अंदर कोई नहीं था। गुंदुस काफ़ी हैरान होता है। इतने में चावरी खत देकर उसे उठा लेता है। गुंदुस उसे खोलकर पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था गुंदुस मैं वाकई तुम्हारे साथ रहना चाहती थी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हम यहाँ बैठकर अपने बाबा के कातलों को तलाश नहीं कर सकते, इसलिए मैं कुस्तुनतुनिया जाकर शहनशाह से बात करूँगी। मैं उन्हें आमादा करने की कोशिश करूँगी कि वो दरागोस को तलाश करें। मुझे माफ़ कर देना गुंदुस, हो सकता है कि एक दिन हम दोबारा मिलें।
خط پڑھنے کے بعد قندوز کافی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا ایران، تم تھوڑا صبر کیوں نہیں کر سکی؟ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سلیمان ابھی تک بے ہوش تھا۔ ارطغرل کہتا ہے آرتک صاحب سے میری بات ہوئی ہے، انشاءاللہ ہمارا بہادر چند ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ سلجان کہتی ہے کہ انشاءاللہ سردار۔ پھر ارطغرل جانے لگتا ہے تو سلجان پوچھتی ہے گندوگدو کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے میں نے ان سے رابطہ کیا ہے، انشاءاللہ ان کی طرف سے جلد کوئی خبر آ جائے گی، آپ اس بارے میں پریشان مت ہوں سلجان خاتون۔ یہ کہہ کر ارطغرل باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف سوگوت میں بے بولت اپنے کمرے میں تلوار تیز کر رہا تھا، اتنے میں البلگے اندر داخل ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بے بولت کھڑا ہوتا ہے اور البلگے اس کا ہاتھ چومتی ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے تمہارا سر بلند دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے البلگے۔ البلگے کہتی ہے حالانکہ میرے بابا چلے گئے ہیں لیکن ہم سر اپنے بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر بے بولت ایک طرف جا کر غصے میں کہتا ہے میں جلد یا دیر سے اپنے بابا کے قاتل کو تلاش کر دوں گا، موت اس کے لیے نجات ہوگی، جب میں اسے پکڑ لوں گا تو وہ مجھ سے موت کی بھیک مانگے گا، وہ آسانی سے نہیں مرے گا۔ البلگے کہتی ہے ارطغرل صاحب اس دراگوز کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے، وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ بے بولت کہتا ہے کیا تم ارطغرل پر اتنا اعتماد کرتی ہو؟ البلگے کہتی ہے انہوں نے میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ بے بولت کہتا ہے یہ مت بھولو کہ میرے بابا اور اپنے سپاہی اس کے علاقے میں قتل ہوئے ہیں اور اس کے سرائے محل میں قتل ہوئے ہیں، وہ قاتل نہ صحیح لیکن اس کا ذمہ دار ضرور ہے۔ البلگے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بے بولت اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلہ میں ارطغرل نے اپنے خاص سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ترگت پوچھتا ہے وہ لئیس سرحد کے قریب کیوں ملنا چاہتا ہے سردار؟ میں الجھن میں ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم قلعے میں نہیں جائیں گے ترگت، اور وہ خود بھی یہاں پر نہیں آنا چاہتا، وہ اپنی حفاظت کے لیے سرحد پر ملنا چاہتا ہے۔ بمسی پوچھتا ہے پھر ہم کیا کریں گے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے ہم دعوت قبول کریں گے بمسی، لازمی وہ لئیس دراگوز کا ہی آدمی ہے، وہ لڑائی چاہتا ہے، ہم جائیں گے، سپاہیوں کو خبر دے دو۔ دوسری طرف سوگوت میں اتاج بے کھانے کی پلیٹ لا کر بے بولت کے سامنے رکھتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے بہت اچھے، تم اچھے خدمت گار ہو، بیٹھو۔ اتاج بے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے ینال تم میرے سپاہیوں کے سپہ سالار ہو، تم میرے خاص آدمی ہو، اگر کوئی مجھے قتل کر دے اور تم مجھے روک نہ سکو تو پھر تم کیا کرو گے؟ ینال کہتا ہے پھر میں اپنے آپ کو بھی مار دوں گا سردار، کیونکہ ہم محافظ ہیں اور ہم اپنے سرداریوں کے لیے زندہ رہتے ہیں، اگر وہ مر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ بے بولت کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اتاج؟ تم میرے بابا کے سب سے خاص آدمی تھے، وہ عظیم عمر صاحب تھے، ان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، لیکن اب وہ کہاں ہیں؟ اتاج کہتا ہے وہ مر گئے ہیں سردار۔ بے بولت کہتا ہے تو پھر تم کیوں ابھی تک زندہ ہو اتاج؟ اتاج آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر بے بولت گوشت اٹھا کر کھانے لگتا ہے اور کہتا ہے اس میں خون نہیں ہے اور مجھے ایسے گوشت سے نفرت ہے۔ پھر بے بولت اٹھ کر اتاج کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم گوشت نہیں پکا سکتے، تم میرے بابا کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اتاج، تو پھر تم ابھی تک زندہ کیوں ہو اتاج؟ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی گردن پر خنجر پھیر دیتا ہے جس سے اتاج مر جاتا ہے، اور پھر دراگوز کو پاس بلا کر اس کی چادر سے خون صاف کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ دراگوز سے کہتا ہے مجھے خونی گوشت چاہیے، خونی، تم تیار کر کے میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ دراگوز کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم حضور۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد دراگوز کھانا تیار کر کے بے بولت کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے امیر بہاؤالدین نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ دراگوز کہتا ہے آپ کا شکریہ، وہ کیسے ہیں؟ بے بولت کہتا ہے کہ ہنسنا بند کرو، اب سے تم میرے جاسوس ہو، جیسے تم امیر بہاؤالدین کو معلومات دیتے تھے ایسے ہی اب مجھے دو گے۔ دراگوز کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا حضور، میں ایک غریب زنگوچ ہوں۔ یہ کہہ کر دراگوز جانے لگتا ہے تو بے بولت اس کی گردن پر خنجر رکھ لیتا ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے میں اپنی بات کو دہراتا نہیں ہوں، میں ایک دفعہ کہتا ہوں اور وہ فوراً ہو جانا چاہیے، اب تم میرے لیے کام کرو گے، تم جو بھی دیکھو گے اور سنو گے ہر چیز مجھے بتاؤ گے۔ دراگوز کہتا ہے اگر میں انکار کروں تو؟ بے بولت کہتا ہے تو پھر تم مرو گے، کون مجھ سے حساب لے گا؟ دراگوز کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب۔ بے بولت کہتا ہے کہ ارطغرل کو جب پتہ لگے گا کہ تم امیر بہاؤالدین کے جاسوس ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ سن کر دراگوز رضامند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، میں آپ کے لیے کام کروں گا، لیکن آپ اس غریب کو بدلے میں کیا دیں گے؟ امیر بہاؤالدین مجھے سونا دیتے تھے۔ بے بولت اس کی گردن پر خنجر رکھ کر کہتا ہے لیکن میں تمہیں سونا نہیں دوں گا، اس تیز خنجر کو دیکھو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا، تمہارا واحد انعام تمہاری یہ زندگی ہے زنگوچ۔ دراگوز کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، میں آپ کے لیے کام کروں گا۔ بے بولت کہتا ہے کہ بہت اچھے، اب جاؤ اور میرے لیے معلومات اکٹھی کرو،
یہ سن کر دراگوس باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی لئیس سے ملاقات کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف کائی قبیلہ میں میکیز، زنگوج اور اختیمور مرکزی خیمے میں پہنچتے ہیں۔ میکیز سیلجان سے کہتا ہے، میں بازار کا انچارج ہوں، میں بازار کے ہر تاجر کو جانتا ہوں۔ ارطغرل صاحب نے مجھے آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سیلجان پوچھتی ہے، یہ کون ہے؟ میکیز کہتا ہے، یہ چرچ میں گھنٹی بجاتا ہے اور سرائے محل میں بھی ہر کام کرتا ہے، یہ میرا سب سے قابل اعتماد آدمی ہے۔ سیلجان اسے غور سے دیکھنے لگتی ہے اور قریب آ کر پوچھتی ہے، کیا گندز اور سلیمان کو تم نے بھیجا تھا البلگے خاتون کے پیچھے؟ دراگوس کہتا ہے کہ جی ہاں خانم، غدار ان کے لیے جال بچھا رہے تھے۔ جب میں نے تلواریں دیکھی تو میں نے گندز صاحب کو بتا دیا۔ سیلجان کہتی ہے، تو تمہاری آنکھیں باز جیسی تیز ہیں، اس لیے سب تم پر اعتماد کرتے ہیں۔ دراگوس کہتا ہے، جی ہاں خانم۔ پھر سیلجان کہتی ہے، اختیمور استاد، آپ خیموں کے لیے ڈنڈے تیار کریں اور حفصہ خاتون آپ خیموں کے کور چیک کریں اور عورتوں سے پوچھیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کے بعد سب باہر نکل جاتے ہیں اور یہاں پر قصہ ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے قسط پر آپ نے دیکھا تھا کہ البلگے کا بھائی بیبولت سوگوت پہنچ چکا تھا اور اس نے البلگے اور باقی لوگوں کو دراگوس کے جال سے بچا لیا تھا۔ اس قصے کے آغاز میں عمر قبیلے کے سپاہی سوگوت کے سرائے محل میں پہنچتے ہیں۔ اتاج پوچھتا ہے، البلگے خاتون کہاں ہیں؟ اتنے میں بیبولت اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے اکٹھے مل کر خون بہایا ہے، فکر نہ کرو تاج۔ اتاج کہتا ہے، بیبولت صاحب آپ خوش آمدید، آپ بتائے بغیر آ گئے۔ پھر بیبولت میز پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، البلگے جب جنگ لڑ رہی تھی اس دوران تمہیں یہاں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے اتاج۔ یہ سن کر اتاج حیرانگی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر بیبولت کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، ابھی تم نے مجھے بتانا ہے کہ میرے بابا کیسے قتل ہوئے۔ اس کے بعد بیبولت کہتا ہے، ینال میرے لیے آدھا پکا ہوا گوشت لے کر آؤ۔ جب یہ زیادہ پک جاتا ہے تو خون غائب ہو جاتا ہے، لیکن میں خون والا گوشت پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر ایک سپاہی اس کے سامنے پڑا کھانا اٹھا لیتا ہے۔ پھر بیبولت کہتا ہے، میں ارطغرل سے ملنا چاہتا ہوں، کیا وہ یہاں پر موجود ہے؟ اتاج کہتا ہے، نہیں سردار، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے۔ بیبولت کہتا ہے، وہ واپس آئے گا، میرے بابا فوت ہو گئے ہیں اور میری بہن البلگے قبیلے کا نظام چلا رہی ہے، لیکن اب سے عمر قبیلے کا سردار میں ہوں۔ یہ سن کر جرگے کا ایک آدمی کہتا ہے، ہمیں قبیلے کے باقی لوگوں کا انتظار کرنا چاہیے اور جرگہ بلانا چاہیے۔ بیبولت کہتا ہے، جرگے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کوئی اور بھی ہے جو سردار بننا چاہتا ہے؟ یہ سن کر ایک سردار کہتا ہے، یہ ناممکن ہے سردار، کون ایسا کر سکتا ہے؟ بیبولت کہتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اب سے سردار میں ہوں۔ اتنے میں ایک سپاہی آدھا پکا ہوا گوشت لے کر آ جاتا ہے اور بیبولت اسے کھانے لگتا ہے۔ اسی دوران دراگوس چرچ میں موجود تھا۔ تارا اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل نے لئیس سے 10,000 سونے کے سکے طلب کیے ہیں، ورنہ وہ لفکے قلعے کے تاجروں کو اس بازار میں آنے کی اجازت نہیں دے گا اور قلعے کا محاصرہ کر لے گا۔ دراگوس کہتا ہے، ارطغرل بہت عقل مند کمانڈر ہے، وہ جانتا ہے کہ دشمن کو کیسے ڈرانا ہے، تم لئیس سے کہو کہ وہ احتیاطی تدابیر لے لے۔ ارطغرل سونا نہیں بلکہ میری شناخت جاننا چاہتا ہے۔ دوسری طرف بیبولت ینال سے کہتا ہے، ہمارے سپاہیوں سے کہو کہ تیار ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ارطغرل کے آتے ہی میں اسے ختم کر دوں۔ یہ سن کر ینال باہر نکل جاتا ہے۔ پھر بیبولت کھڑا ہو کر کہتا ہے، آج سے ہم اپنا کام تیز رفتاری سے شروع کر دیں گے، سوگوت میں ہم نے بہت کام کرنا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے۔ تمام لوگ ایک دوسرے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر بیبولت کہتا ہے، میں عمر قبیلے کا سردار بیبولت ہوں۔ ارطغرل پوچھتا ہے، خیر ہے، آپ لوگ کوئی خصوصی معلومات کر رہے ہیں؟ بیبولت کہتا ہے، ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے میرے بابا اور ہمارے سپاہی مارے گئے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم نے ہر چیز کی تحقیقات کر کے ایک مقدمہ چلایا تھا، ذمہ دار کو تلاش کر کے میں خود اسے سزا دوں گا، یا تم کسی اور سے حساب لینا چاہتے ہو بیبولت؟ بیبولت کہتا ہے، میں یہاں پر صرف ٹیکسٹ اکٹھا کرنے نہیں بلکہ یقیناً ذمہ داروں سے حساب لینے بھی آیا ہوں۔ ارطغرل آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اتنے میں البلگی خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ پھر بیبولت کہتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ ذمہ داروں کو خود میں سزا دوں گا۔ پھر وہ اپنا خنجر اندر رکھتے ہوئے کہتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے حاکم اعلیٰ کی مدد کرنی چاہیے، آخر کار ہم ان کے مہمان خانے میں موجود ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل مسکراتا ہے، جبکہ عمر قبیلے کے سردار کافی حیران ہوتے ہیں۔ پھر بیبولت ارطغرل کے سامنے آ کر کہتا ہے، میں عمر قبیلے کا نیا سردار ہوں، اب میں اپنے سرداروں کے سامنے حاکم اعلیٰ کی اطاعت کرتا ہوں۔ پھر وہ ارطغرل کا ہاتھ چومتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ اللہ کی مدد سے ہم ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے ہیں جو ہماری روایات کی عزت کرتے ہیں اور ہماری اطاعت کرتے ہیں۔ بیبولت کہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل البلگے سے پوچھتا ہے، آپ کہاں سے آ رہی ہیں البلگے خاتون؟ البلگے کہتی ہے، قبیلے سے۔ دراگوس کے آدمیوں نے ہمارے لیے جال بچھایا تھا، وہ ڈاکوؤں کے بھیس میں تھے، گھنٹی والے نے گندز اور سلیمان کو بتایا تھا، پھر وہ ہمیں بچانے کے لیے گئے تھے،
ارطغرل پوچھتا ہے کیا سب ٹھیک ہیں؟ البلگے کہتی ہے کہ گندوز ٹھیک ہے لیکن سلیمان زخمی ہے، میرے بھائی نے وقت پر آ کر ہمیں بچا لیا اور دراگوس کے آدمیوں کو مار دیا۔ ارطغرل کہتا ہے بمسی تیز قبیلے چلو۔ اس کے بعد وہ فوراً باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر ارطغرل دراگوس سے کہتا ہے میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے زنگوچ، تم کافی تیز دماغ والے ہو، تمہیں اس کا انعام ضرور ملے گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد دراگوس دل ہی دل میں کہتا ہے میں نے ارطغرل کا اعتماد جیت لیا ہے، اب اس کے خیمے میں گھسنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ گندوز ایران کے خیمے میں پہنچتا ہے لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ گندوز کافی حیران ہوتا ہے۔ اتنے میں چاوری ایک خط دے کر اسے اٹھا لیتا ہے۔ گندوز اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا گندوز میں واقعی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن میں ایسا نہیں کر سکی۔ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے بابا کے قاتلوں کو تلاش نہیں کر سکتے، اس لیے میں قسطنطنیہ جا کر شہنشاہ سے بات کروں گی۔ میں انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کروں گی کہ وہ دراگوس کو تلاش کریں۔ مجھے معاف کر دینا گندوز، ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہم دوبارہ ملیں۔ خط پڑھنے کے بعد گندوز کافی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا ایران؟ تم تھوڑا صبر کیوں نہیں کر سکی؟ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سلیمان ابھی تک بے ہوش تھا۔ ارطغرل کہتا ہے آرتک صاحب سے میری بات ہوئی ہے، انشاءاللہ ہمارا بہادر چند ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ سلجان کہتی ہے کہ انشاءاللہ سردار۔ پھر ارطغرل جانے لگتا ہے تو سلجان پوچھتی ہے گندوگدو کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے میں نے ان سے رابطہ کیا ہے، انشاءاللہ ان کی طرف سے جلد کوئی خبر آ جائے گی، آپ اس بارے میں پریشان مت ہوں سلجان خاتون۔ یہ کہہ کر ارطغرل باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف سوگوت میں بے بولت اپنے کمرے میں تلوار تیز کر رہا تھا۔ اتنے میں البلگے اندر داخل ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بے بولت کھڑا ہوتا ہے اور البلگے اس کا ہاتھ چومتی ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے تمہارا سر بلند دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے البلگے۔ البلگے کہتے ہیں حالانکہ میرے بابا چلے گئے ہیں لیکن ہم سر اپنے بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر بے بولت ایک طرف جا کر غصے میں کہتا ہے میں جلد یا دیر سے اپنے بابا کے قاتل کو تلاش کر دوں گا، موت اس کے لیے نجات ہوگی۔ جب میں اسے پکڑ لوں گا تو وہ مجھ سے موت کی بھیک مانگے گا، وہ آسانی سے نہیں مرے گا۔ البلگے کہتی ہے ارطغرل صاحب اس دراگوس کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے، وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ بے بولت کہتا ہے کیا تم ارطغرل پر اتنا اعتماد کرتی ہو؟ البلگے کہتی ہے انہوں نے میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ بے بولت کہتا ہے یہ مت بھولو کہ میرے بابا اور اپنے سپاہی اس کے علاقے میں قتل ہوئے ہیں اور اس کے سرائے محل میں قتل ہوئے ہیں، وہ قاتل نہ صحیح لیکن اس کا ذمہ دار ضرور ہے۔ البلگے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بے بولت اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلہ میں ارطغرل نے اپنے خاص سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ترگت پوچھتا ہے وہ لئی سرحد کے قریب کیوں ملنا چاہتا ہے سردار؟ میں الجھن میں ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم قلعے میں نہیں جائیں گے ترگت، اور وہ خود بھی یہاں پر نہیں آنا چاہتا، وہ اپنی حفاظت کے لیے سرحد پر ملنا چاہتا ہے۔ بمسی پوچھتا ہے پھر ہم کیا کریں گے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے ہم دعوت قبول کریں گے بمسی، لازمی وہ لئیس دراگوس کا ہی آدمی ہے، وہ لڑائی چاہتا ہے، ہم جائیں گے، سپاہیوں کو خبر دے دو۔ دوسری طرف سوگوت میں اتاج بے کھانے کی پلیٹ لا کر بے بولت کے سامنے رکھتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے بہت اچھے، تم اچھے خدمت گار ہو، بیٹھو۔ اتاج بے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے ینال تم میرے سپاہیوں کے سپہ سالار ہو، تم میرے خاص آدمی ہو، اگر کوئی مجھے قتل کر دے اور تم مجھے روک نہ سکو تو پھر تم کیا کرو گے؟ ینال کہتا ہے پھر میں اپنے آپ کو بھی مار دوں گا سردار، کیونکہ ہم محافظ ہیں اور ہم اپنے سرداریوں کے لیے زندہ رہتے ہیں، اگر وہ مر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ بے بولت کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اتاج؟ تم میرے بابا کے سب سے خاص آدمی تھے، وہ عظیم عمر صاحب تھے، ان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، لیکن اب وہ کہاں ہیں؟ اتاج کہتا ہے وہ مر گئے ہیں سردار۔ بے بولت کہتا ہے تو پھر تم کیوں ابھی تک زندہ ہو اتاج؟ اتاج آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر بے بولت گوشت اٹھا کر کھانے لگتا ہے اور کہتا ہے اس میں خون نہیں ہے اور مجھے ایسے گوشت سے نفرت ہے۔ پھر بے بولت اٹھ کر اتاج کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم گوشت نہیں پکا سکتے، تم میرے بابا کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اتاج، تو پھر تم ابھی تک زندہ کیوں ہو اتاج؟ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی گردن پر خنجر پھیر دیتا ہے جس سے اتاج مر جاتا ہے، اور پھر دراگوس کو پاس بلا کر اس کی چادر سے خون صاف کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ دراگوس سے کہتا ہے مجھے خونی گوشت چاہیے، خونی، تم تیار کر کے میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ دراگوس کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم حضور۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد دراگوس کھانا تیار کر کے بے بولت کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے امیر بہاؤالدین نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ دراگوس کہتا ہے آپ کا شکریہ، وہ کیسے ہیں؟ بے بولت کہتا ہے کہ ہنسنا بند کرو، اب سے تم میرے جاسوس ہو، جیسے تم امیر بہاؤالدین کو معلومات دیتے تھے
ایسے ہی آپ مجھے دو گے؟ دراگوس کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا حضور، میں ایک غریب زنگوچ ہوں۔ یہ کہہ کر دراگوس جانے لگتا ہے تو بے بولت اس کی گردن پر خنجر رکھ لیتا ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے میں اپنی بات کو دہراتا نہیں ہوں، میں ایک دفعہ کہتا ہوں اور وہ فوراً ہو جانا چاہیے۔ اب تم میرے لیے کام کرو گے، تم جو بھی دیکھو گے اور سنو گے ہر چیز مجھے بتاؤ گے۔ دراگوس کہتا ہے اگر میں انکار کروں تو؟ بے بولت کہتا ہے تو پھر تم مرو گے، کون مجھ سے حساب لے گا؟ دراگوس کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب۔ بے بولت کہتا ہے کہ ارطغرل کو جب پتہ لگے گا کہ تم امیر بہاؤالدین کے جاسوس ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ سن کر دراگوس رضامند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، میں آپ کے لیے کام کروں گا، لیکن آپ اس غریب کو بدلے میں کیا دیں گے؟ امیر بہاؤالدین مجھے سونا دیتے تھے۔ بے بولت اس کی گردن پر خنجر رکھ کر کہتا ہے لیکن میں تمہیں سونا نہیں دوں گا، اس تیز خنجر کو دیکھو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا، تمہارا واحد انعام تمہاری یہ زندگی ہے زنگوچ۔ دراگوس کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، میں آپ کے لیے کام کروں گا۔ بے بولت کہتا ہے کہ بہت اچھے، اب جاؤ اور میرے لیے معلومات اکٹھی کرو۔ یہ سن کر دراگوس باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی لئیس سے ملاقات کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں میکیز، زنگوچ اور اختیمور مرکزی خیمے میں پہنچتے ہیں۔ میکیز سیلجان سے کہتا ہے میں بازار کا انچارج ہوں، میں بازار کے ہر تاجر کو جانتا ہوں، ارطغرل صاحب نے مجھے آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سیلجان پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ میکیز کہتا ہے یہ چرچ میں گھنٹی بجاتا ہے اور سرائے محل میں بھی ہر کام کرتا ہے، یہ میرا سب سے قابل اعتماد آدمی ہے۔ سیلجان اسے غور سے دیکھنے لگتی ہے اور قریب آ کر پوچھتی ہے کیا گندز اور سلیمان کو تم نے بھیجا تھا البلگے خاتون کے پیچھے؟ دراگوس کہتا ہے کہ جی ہاں خانم، غدار ان کے لیے جال بچھا رہے تھے، جب میں نے تلواریں دیکھی تو میں نے گندز صاحب کو بتا دیا۔ سیلجان کہتی ہے تو تمہاری آنکھیں باز جیسی تیز ہیں، اس لیے سب تم پر اعتماد کرتے ہیں۔ دراگوس کہتا ہے جی ہاں خانم۔ پھر سیلجان کہتی ہے اختیمور استاد، آپ خیموں کے لیے ڈنڈے تیار کریں اور حفصہ خاتون آپ خیموں کے کور چیک کریں اور عورتوں سے پوچھیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کے بعد سب باہر نکل جاتے ہیں اور یہاں پر قصہ ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے کی سکینڈ پر آپ نے دیکھا تھا کہ البلگے کا بھائی بے بولت سوگوت پہنچ چکا تھا اور اس نے البلگے اور باقی لوگوں کو دراگوس کے جال سے بچا لیا تھا۔ اس کیس کے آغاز میں عمر قبیلے کے سپاہی سوگوت کے سرائے محل میں پہنچتے ہیں۔ اتاج پوچھتا ہے البلگے خاتون کہاں ہیں؟ اتنے میں بے بولت اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے ہم نے اکٹھے مل کر خون بہایا ہے، فکر نہ کرو اتاج۔ اتاج کہتا ہے بے بولت صاحب آپ خوش آمدید، آپ بتائے بغیر آ گئے۔ پھر بے بولت میز پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے البلگے جب جنگ لڑ رہی تھی اس دوران تمہیں یہاں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے اتاج۔ یہ سن کر اتاج حیرانگی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، ابھی تم نے مجھے بتانا ہے کہ میرے بابا کیسے قتل ہوئے۔ اس کے بعد بے بولت کہتا ہے ینال میرے لیے آدھا پکا ہوا گوشت لے کر آؤ۔ جب یہ زیادہ پک جاتا ہے تو خون غائب ہو جاتا ہے، لیکن میں خون والا گوشت پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر ایک سپاہی اس کے سامنے پڑا کھانا اٹھا لیتا ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے میں ارطغرل سے ملنا چاہتا ہوں، کیا وہ یہاں پر موجود ہے؟ اتاج کہتا ہے نہیں سردار، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے۔ بے بولت کہتا ہے وہ واپس آئے گا، میرے بابا فوت ہو گئے ہیں اور میری بہن البلگے قبیلے کا نظام چلا رہی ہے، لیکن اب سے عمر قبیلے کا سردار میں ہوں۔ یہ سن کر جرگے کا ایک آدمی کہتا ہے ہمیں قبیلے کے باقی لوگوں کا انتظار کرنا چاہیے اور جرگہ بلانا چاہیے۔ بے بولت کہتا ہے جرگے کی کیا ضرورت ہے، کیا کوئی اور بھی ہے جو سردار بننا چاہتا ہے؟ یہ سن کر ایک سردار کہتا ہے یہ ناممکن ہے سردار، کون ایسا کر سکتا ہے؟ بے بولت کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب سے سردار میں ہوں۔ اتنے میں ایک سپاہی آدھا پکا ہوا گوشت لے کر آ جاتا ہے اور بے بولت اسے کھانے لگتا ہے۔ اسی دوران دراگوس چرچ میں موجود تھا۔ تارا اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل نے لئیس سے 10,000 سونے کے سکے طلب کیے ہیں، ورنہ وہ لفکے قلعے کے تاجروں کو اس بازار میں آنے کی اجازت نہیں دے گا اور قلعے کا محاصرہ کر لے گا۔ دراگوس کہتا ہے ارطغرل بہت عقل مند کمانڈر ہے، وہ جانتا ہے کہ دشمن کو کیسے ڈرانا ہے، تم لئیس سے کہو کہ وہ احتیاطی تدابیر لے لے، ارطغرل سونا نہیں بلکہ میری شناخت جاننا چاہتا ہے۔ دوسری طرف بے بولت ینال سے کہتا ہے ہمارے سپاہیوں سے کہو کہ تیار ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ارطغرل کے آتے ہی میں اسے ختم کر دوں۔ یہ سن کر ینال باہر نکل جاتا ہے۔ پھر بے بولت کھڑا ہو کر کہتا ہے آج سے ہم اپنا کام تیز رفتاری سے شروع کر دیں گے، سوگوت میں ہم نے بہت کام کرنا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے۔ تمام لوگ ایک دوسرے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر بے بولت کہتا ہے میں عمر قبیلے کا سردار بے بولت ہوں۔ ارطغرل پوچھتا ہے خیر ہے، آپ لوگ کوئی خصوصی معلومات کر رہے ہیں؟ بے بولت کہتا ہے
ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے میرے بابا اور ہمارے سپاہی مارے گئے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم نے ہر چیز کی تحقیقات کر کے ایک مقدمہ چلایا تھا، ذمہ دار کو تلاش کر کے میں خود اسے سزا دوں گا، یا تم کسی اور سے حساب لینا چاہتے ہو بے بولت؟ بے بولت کہتا ہے میں یہاں پر صرف ٹیکسٹ اکٹھا کرنے نہیں بلکہ یقیناً ذمہ داروں سے حساب لینے بھی آیا ہوں۔ ارطغرل آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اتنے میں البلگی خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ ذمہ داروں کو خود میں سزا دوں گا۔ پھر وہ اپنا خنجر اندر رکھتے ہوئے کہتا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے حاکم اعلیٰ کی مدد کرنی چاہیے، آخر کار ہم ان کے مہمان خانے میں موجود ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل مسکراتا ہے جبکہ عمر قبیلے کے سردار کافی حیران ہوتے ہیں۔ پھر بے بولت ارطغرل کے سامنے آ کر کہتا ہے میں عمر قبیلے کا نیا سردار ہوں، اب میں اپنے سرداروں کے سامنے حاکم اعلیٰ کی اطاعت کرتا ہوں۔ پھر وہ ارطغرل کا ہاتھ چومتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ اللہ کی مدد سے ہم ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے ہیں جو ہماری روایات کی عزت کرتے ہیں اور ہماری اطاعت کرتے ہیں۔ بے بولت کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل البلگے سے پوچھتا ہے آپ کہاں سے آ رہی ہیں البلگے خاتون؟ البلگے کہتی ہے قبیلے سے، دراگوس کے آدمیوں نے ہمارے لیے جال بچھایا تھا، وہ ڈاکوؤں کے بھیس میں تھے، گھنٹی والے نے گندز اور سلیمان کو بتایا تھا، پھر وہ ہمیں بچانے کے لیے گئے تھے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کیا سب ٹھیک ہیں؟ البلگے کہتی ہے کہ گندز ٹھیک ہے لیکن سلیمان زخمی ہے، میرے بھائی نے وقت پر آ کر ہمیں بچا لیا اور دراگوس کے آدمیوں کو مار دیا۔ ارطغرل کہتا ہے بمسی تیز قبیلے چلو۔ اس کے بعد وہ فوراً باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر ارطغرل دراگوس سے کہتا ہے میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے زنگوچ، تم کافی تیز دماغ والے ہو، تمہیں اس کا انعام ضرور ملے گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد دراگوس دل ہی دل میں کہتا ہے میں نے ارطغرل کا اعتماد جیت لیا ہے، اب اس کے خیمے میں گھسنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ گندوز ایران کے خیمے میں پہنچتا ہے لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ گندوز کافی حیران ہوتا ہے۔ اتنے میں چاوری ایک خط دے کر اسے اٹھا لیتا ہے۔ گندوز اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا گندوز میں واقعی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن میں ایسا نہیں کر سکی، مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے بابا کے قاتلوں کو تلاش نہیں کر سکتے، اس لیے میں قسطنطنیہ جا کر شہنشاہ سے بات کروں گی، میں انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کروں گی کہ وہ دراگوس کو تلاش کریں۔ مجھے معاف کر دینا گندوز، ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہم دوبارہ ملیں۔ خط پڑھنے کے بعد گندوز کافی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا ایران، تم تھوڑا صبر کیوں نہیں کر سکی؟ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سلیمان ابھی تک بے ہوش تھا۔ ارطغرل کہتا ہے ارطغرل صاحب سے میری بات ہوئی ہے، انشاءاللہ ہمارا بہادر چند ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ سلجان کہتی ہے کہ انشاءاللہ سردار۔ پھر ارطغرل جانے لگتا ہے تو سلجان پوچھتی ہے گندوگدو کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے میں نے ان سے رابطہ کیا ہے، انشاءاللہ ان کی طرف سے جلد کوئی خبر آ جائے گی، آپ اس بارے میں پریشان مت ہوں سلجان خاتون۔ یہ کہہ کر ارطغرل باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف سوگوت میں بے بولت اپنے کمرے میں تلوار تیز کر رہا تھا۔ اتنے میں البلگے اندر داخل ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بے بولت کھڑا ہوتا ہے اور البلگے اس کا ہاتھ چومتی ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے تمہارا سر بلند دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے البلگے۔ البلگے کہتی ہے حالانکہ میرے بابا چلے گئے ہیں لیکن ہم سر اپنے بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر بے بولت ایک طرف جا کر غصے میں کہتا ہے میں جلد یا دیر سے اپنے بابا کے قاتل کو تلاش کر دوں گا، موت اس کے لیے نجات ہوگی، جب میں اسے پکڑ لوں گا تو وہ مجھ سے موت کی بھیک مانگے گا، وہ آسانی سے نہیں مرے گا۔ البلگے کہتی ہے ارطغرل صاحب اس دراگوس کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے، وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ بے بولت کہتا ہے کیا تم ارطغرل پر اتنا اعتماد کرتی ہو؟ البلگے کہتی ہے انہوں نے میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ بے بولت کہتا ہے یہ مت بھولو کہ میرے بابا اور اپنے سپاہی اس کے علاقے میں قتل ہوئے ہیں اور اس کے سرائی محل میں قتل ہوئے ہیں، وہ قاتل نہ صحیح لیکن اس کا ذمہ دار ضرور ہے۔ البلگے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بے بولت اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلہ میں ارطغرل نے اپنے خاص سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ترگت پوچھتا ہے وہ لئیس سرحد کے قریب کیوں ملنا چاہتا ہے سردار؟ میں الجھن میں ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم قلعے میں نہیں جائیں گے ترگت، اور وہ خود بھی یہاں پر نہیں آنا چاہتا، وہ اپنی حفاظت کے لیے سرحد پر ملنا چاہتا ہے۔ بمسی پوچھتا ہے پھر ہم کیا کریں گے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے ہم دعوت قبول کریں گے بمسی، لازمی وہ لئیس دراگوس کا ہی آدمی ہے، وہ لڑائی چاہتا ہے، ہم جائیں گے، سپاہیوں کو خبر دے دو۔ دوسری طرف سوگوت میں اتاج بے کھانے کی پلیٹ لا کر بے بولت کے سامنے رکھتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے بہت اچھے، تم اچھے خدمت گار ہو، بیٹھو۔ اتاج بے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے ینال تم میرے سپاہیوں کے سپہ سالار ہو، تم میرے خاص آدمی ہو، اگر کوئی مجھے قتل کر دے اور تم مجھے روک نہ سکو تو پھر تم کیا کرو گے؟ ینال کہتا ہے پھر میں اپنے آپ کو بھی مار دوں گا سردار، کیونکہ ہم محافظ ہیں اور ہم اپنے سرداریوں کے لیے زندہ رہتے ہیں
اگر وہ مر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ بے بولت کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اتاج؟ تم میرے بابا کے سب سے خاص آدمی تھے، وہ عظیم عمر صاحب تھے، ان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، لیکن اب وہ کہاں ہیں؟ اتاج کہتا ہے وہ مر گئے ہیں سردار۔ بے بولت کہتا ہے تو پھر تم کیوں ابھی تک زندہ ہو اتاج؟ اتاج آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر بے بولت گوشت اٹھا کر کھانے لگتا ہے اور کہتا ہے اس میں خون نہیں ہے اور مجھے ایسے گوشت سے نفرت ہے۔ پھر بے بولت اٹھ کر اتاج کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم گوشت نہیں پکا سکتے، تم میرے بابا کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اتاج، تو پھر تم ابھی تک زندہ کیوں ہو اتاج؟ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی گردن پر خنجر پھیر دیتا ہے جس سے اتاج مر جاتا ہے، اور پھر دراگوس کو پاس بلا کر اس کی چادر سے خون صاف کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ دراگوس سے کہتا ہے مجھے خونی گوشت چاہیے، خونی، تم تیار کر کے میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ دراگوس کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم حضور۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد دراگوس کھانا تیار کر کے بے بولت کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے امیر بہاؤالدین نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ دراگوس کہتا ہے آپ کا شکریہ، وہ کیسے ہیں؟ بے بولت کہتا ہے کہ ہنسنا بند کرو، اب سے تم میرے جاسوس ہو، جیسے تم امیر بہاؤالدین کو معلومات دیتے تھے ایسے ہی اب مجھے دو گے۔ دراگوس کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا حضور، میں ایک غریب زنگوچ ہوں۔ یہ کہہ کر دراگوس جانے لگتا ہے تو بے بولت اس کی گردن پر خنجر رکھ لیتا ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے میں اپنی بات کو دہراتا نہیں ہوں، میں ایک دفعہ کہتا ہوں اور وہ فوراً ہو جانا چاہیے۔ اب تم میرے لیے کام کرو گے، تم جو بھی دیکھو گے اور سنو گے ہر چیز مجھے بتاؤ گے۔ دراگوس کہتا ہے اگر میں انکار کروں تو؟ بے بولت کہتا ہے تو پھر تم مرو گے، کون مجھ سے حساب لے گا؟ دراگوس کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب۔ بے بولت کہتا ہے کہ ارطغرل کو جب پتہ لگے گا کہ تم امیر بہاؤالدین کے جاسوس ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ سن کر دراگوس رضامند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، میں آپ کے لیے کام کروں گا، لیکن آپ اس غریب کو بدلے میں کیا دیں گے؟ امیر بہاؤالدین مجھے سونا دیتے تھے۔ بے بولت اس کی گردن پر خنجر رکھ کر کہتا ہے لیکن میں تمہیں سونا نہیں دوں گا، اس تیز خنجر کو دیکھو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا، تمہارا واحد انعام تمہاری یہ زندگی ہے زنگوچ۔ دراگوس کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، میں آپ کے لیے کام کروں گا۔ بے بولت کہتا ہے کہ بہت اچھے، اب جاؤ اور میرے لیے معلومات اکٹھی کرو۔ یہ سن کر دراگوس باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی لئیس سے ملاقات کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں میکیز، زنگوچ اور اختیمور مرکزی خیمے میں پہنچتے ہیں۔ میکیز سیلجان سے کہتا ہے میں بازار کا انچارج ہوں، میں بازار کے ہر تاجر کو جانتا ہوں، ارطغرل صاحب نے مجھے آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سیلجان پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ میکیز کہتا ہے یہ چرچ میں گھنٹی بجاتا ہے اور شرائع محل میں بھی ہر کام کرتا ہے، یہ میرا سب سے قابل اعتماد آدمی ہے۔ سیلجان اسے غور سے دیکھنے لگتی ہے اور قریب آ کر پوچھتی ہے کیا گندز اور سلیمان کو تم نے بھیجا تھا البلگے خاتون کے پیچھے؟ دراگوس کہتا ہے کہ جی ہاں خانم، غدار ان کے لیے جال بچھا رہے تھے، جب میں نے تلواریں دیکھی تو میں نے گندز صاحب کو بتا دیا۔ سیلجان کہتی ہے تو تمہاری آنکھیں باز جیسی تیز ہیں، اس لیے سب تم پر اعتماد کرتے ہیں۔ دراگوس کہتا ہے جی ہاں خانم۔ پھر سیلجان کہتی ہے اختیمور استاد، آپ خیموں کے لیے ڈنڈے تیار کریں، اور حفصہ خاتون آپ خیموں کے کور چیک کریں اور عورتوں سے پوچھیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کے بعد سب باہر نکل جاتے ہیں اور یہاں پر قصہ ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے کی سکینڈ پر آپ نے دیکھا تھا کہ البلگے کا بھائی بے بولت سوگوت پہنچ چکا تھا اور اس نے البلگے اور باقی لوگوں کو دراگوس کے جال سے بچا لیا تھا۔ اس کیس کے آغاز میں عمر قبیلے کے سپاہی سوگوت کے سرائے محل میں پہنچتے ہیں۔ اتاج پوچھتا ہے البلگے خاتون کہاں ہیں؟ اتنے میں بے بولت اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے ہم نے اکٹھے مل کر خون بہایا ہے، فکر نہ کرو تاج۔ اتاج کہتا ہے بے بولت صاحب آپ خوش آمدید، آپ بتائے بغیر آ گئے۔ پھر بے بولت میز پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے البلگے جب جنگ لڑ رہی تھی اس دوران تمہیں یہاں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے اتاج۔ یہ سن کر اتاج حیرانگی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، ابھی تم نے مجھے بتانا ہے کہ میرے بابا کیسے قتل ہوئے۔ اس کے بعد بے بولت کہتا ہے ینال میرے لیے آدھا پکا ہوا گوشت لے کر آؤ، جب یہ زیادہ پک جاتا ہے تو خون غائب ہو جاتا ہے، لیکن میں خون والا گوشت پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر ایک سپاہی اس کے سامنے پڑا کھانا اٹھا لیتا ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے میں ارطغرل سے ملنا چاہتا ہوں، کیا وہ یہاں پر موجود ہے؟ اتاج کہتا ہے نہیں سردار، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے۔ بے بولت کہتا ہے وہ واپس آئے گا، میرے بابا فوت ہو گئے ہیں اور میری بہن البلگے قبیلے کا نظام چلا رہی ہے، لیکن اب سے عمر قبیلے کا سردار میں ہوں۔ یہ سن کر جرگے کا ایک آدمی کہتا ہے
ہمیں قبیلے کے باقی لوگوں کا انتظار کرنا چاہیے اور جرگہ بلانا چاہیے۔ بے بولت کہتا ہے، جرگے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کوئی اور بھی ہے جو سردار بننا چاہتا ہے؟ یہ سن کر ایک سردار کہتا ہے، یہ ناممکن ہے سردار، کون ایسا کر سکتا ہے؟ بے بولت کہتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اب سے سردار میں ہوں۔ اتنے میں ایک سپاہی آدھا پکا ہوا گوشت لے کر آ جاتا ہے اور بے بولت اسے کھانے لگتا ہے۔ اسی دوران درا گوشت چرچ میں موجود تھا۔ تارا اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل نے لئیس سے 10,000 سونے کے سکے طلب کیے ہیں، ورنہ وہ لفکے قلعے کے تاجروں کو اس بازار میں آنے کی اجازت نہیں دے گا اور قلعے کا محاصرہ کر لے گا۔ دراگوس کہتا ہے، ارطغرل بہت عقل مند کمانڈر ہے، وہ جانتا ہے کہ دشمن کو کیسے ڈرانا ہے۔ تم لئیس سے کہو کہ وہ احتیاطی تدابیر لے لے۔ ارطغرل سونا نہیں بلکہ میری شناخت جاننا چاہتا ہے۔ دوسری طرف بے بولت ینال سے کہتا ہے، ہمارے سپاہیوں سے کہو کہ تیار ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ارطغرل کے آتے ہی میں اسے ختم کر دوں۔ یہ سن کر ینال باہر نکل جاتا ہے۔ پھر بے بولت کھڑا ہو کر کہتا ہے، آج سے ہم اپنا کام تیز رفتاری سے شروع کر دیں گے، سوگوت میں ہم نے بہت کام کرنا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے۔ تمام لوگ ایک دوسرے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر بے بولت کہتا ہے، میں عمر قبیلے کا سردار بے بولت ہوں۔ ارطغرل پوچھتا ہے، خیر ہے، آپ لوگ کوئی خصوصی معلومات کر رہے ہیں؟ بے بولت کہتا ہے، ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے میرے بابا اور ہمارے سپاہی مارے گئے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم نے ہر چیز کی تحقیقات کر کے ایک مقدمہ چلایا تھا، ذمہ دار کو تلاش کر کے میں خود اسے سزا دوں گا، یا تم کسی اور سے حساب لینا چاہتے ہو بے بولت؟ بے بولت کہتا ہے، میں یہاں پر صرف ٹیکسٹ اکٹھا کرنے نہیں بلکہ یقیناً ذمہ داروں سے حساب لینے بھی آیا ہوں۔ ارطغرل آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اتنے میں البلگی خاتون بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ ذمہ داروں کو خود میں سزا دوں گا۔ پھر وہ اپنا خنجر اندر رکھتے ہوئے کہتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے حاکم اعلیٰ کی مدد کرنی چاہیے، آخر کار ہم ان کے مہمان خانے میں موجود ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل مسکراتا ہے، جبکہ عمر قبیلے کے سردار کافی حیران ہوتے ہیں۔ پھر بے بولت ارطغرل کے سامنے آ کر کہتا ہے، میں عمر قبیلے کا نیا سردار ہوں، اب میں اپنے سرداروں کے سامنے حاکم اعلیٰ کی اطاعت کرتا ہوں۔ پھر وہ ارطغرل کا ہاتھ چومتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ اللہ کی مدد سے ہم ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے ہیں جو ہماری روایات کی عزت کرتے ہیں اور ہماری اطاعت کرتے ہیں۔ بے بولت کہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل البلگے سے پوچھتا ہے، آپ کہاں سے آ رہی ہیں البلگے خاتون؟ البلگے کہتی ہے، قبیلے سے۔ دراگوس کے آدمیوں نے ہمارے لیے جال بچھایا تھا، وہ ڈاکوؤں کے بھیس میں تھے، گھنٹی والے نے گندز اور سلیمان کو بتایا تھا، پھر وہ ہمیں بچانے کے لیے گئے تھے۔ ارطغرل پوچھتا ہے، کیا سب ٹھیک ہیں؟ البلگے کہتی ہے کہ گندز ٹھیک ہے لیکن سلیمان زخمی ہے، میرے بھائی نے وقت پر آ کر ہمیں بچا لیا اور دراگوس کے آدمیوں کو مار دیا۔ ارطغرل کہتا ہے، بمسی تیز قبیلے چلو۔ اس کے بعد وہ فوراً باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر ارطغرل دراگوس سے کہتا ہے، میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے زنگوچ، تم کافی تیز دماغ والے ہو، تمہیں اس کا انعام ضرور ملے گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد دراگوس دل ہی دل میں کہتا ہے، میں نے ارطغرل کا اعتماد جیت لیا ہے، اب اس کے خیمے میں گھسنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ گندز ایرین کے خیمے میں پہنچتا ہے لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ گندز کافی حیران ہوتا ہے۔ اتنے میں چاوری ایک خط دے کر اسے اٹھا لیتا ہے۔ گندز اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا، گندز، میں واقعی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن میں ایسا نہیں کر سکی۔ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے بابا کے قاتلوں کو تلاش نہیں کر سکتے، اس لیے میں قسطنطنیہ جا کر شہنشاہ سے بات کروں گی، میں انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کروں گی کہ وہ دراگوس کو تلاش کریں۔ مجھے معاف کر دینا گندز، ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہم دوبارہ ملیں۔ خط پڑھنے کے بعد گندز کافی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا ایرین؟ تم تھوڑا صبر کیوں نہیں کر سکی؟ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سلیمان ابھی تک بے ہوش تھا۔ ارطغرل کہتا ہے، آرتک صاحب سے میری بات ہوئی ہے، انشاءاللہ ہمارا بہادر چند ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ سلجان کہتی ہے کہ انشاءاللہ سردار۔ پھر ارطغرل جانے لگتا ہے تو سلجان پوچھتی ہے، گندوگدو کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے، میں نے ان سے رابطہ کیا ہے، انشاءاللہ ان کی طرف سے جلد کوئی خبر آ جائے گی، آپ اس بارے میں پریشان مت ہوں سلجان خاتون۔ یہ کہہ کر ارطغرل باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف سوگوت میں بے بولت اپنے کمرے میں تلوار تیز کر رہا تھا۔ اتنے میں البلگے اندر داخل ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بے بولت کھڑا ہوتا ہے اور البلگے اس کا ہاتھ چومتی ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے، تمہارا سر بلند دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے البلگے۔ البلگے کہتی ہے، حالانکہ میرے بابا چلے گئے ہیں لیکن ہم سر اپنے بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر بے بولت ایک طرف جا کر غصے میں کہتا ہے، میں جلد یا دیر سے اپنے بابا کے قاتل کو تلاش کر دوں گا، موت اس کے لیے نجات ہوگی، جب میں اسے پکڑ لوں گا تو وہ مجھ سے موت کی بھیک مانگے گا، وہ آسانی سے نہیں مرے گا۔ البلگے کہتی ہے، ارطغرل صاحب اس دراگوس کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے، وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ بے بولت کہتا ہے، کیا تم ارطغرل پر اتنا اعتماد کرتی ہو؟ البلگے کہتی ہے، انہوں نے میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے،
بے بولت کہتا ہے یہ مت بھولو کہ میرے بابا اور اپنے سپاہی اس کے علاقے میں قتل ہوئے ہیں اور اس کے سرائے محل میں قتل ہوئے ہیں۔ وہ قاتل نہ صحیح لیکن اس کا ذمہ دار ضرور ہے۔ البلگے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بے بولت اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلہ میں ارطغرل نے اپنے خاص سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ترگت پوچھتا ہے وہ لئی سرحد کے قریب کیوں ملنا چاہتا ہے سردار؟ میں الجھن میں ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم قلعے میں نہیں جائیں گے ترگت، اور وہ خود بھی یہاں پر نہیں آنا چاہتا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے سرحد پر ملنا چاہتا ہے۔ بمسی پوچھتا ہے پھر ہم کیا کریں گے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے ہم دعوت قبول کریں گے بمسی، لازمی وہ لئیس دراگوس کا ہی آدمی ہے، وہ لڑائی چاہتا ہے، ہم جائیں گے، سپاہیوں کو خبر دے دو۔ دوسری طرف سوگوت میں اتاج بے کھانے کی پلیٹ لا کر بے بولت کے سامنے رکھتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے بہت اچھے، تم اچھے خدمت گار ہو، بیٹھو۔ اتاج بے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے ینال تم میرے سپاہیوں کے سپہ سالار ہو، تم میرے خاص آدمی ہو، اگر کوئی مجھے قتل کر دے اور تم مجھے روک نہ سکو تو پھر تم کیا کرو گے؟ ینال کہتا ہے پھر میں اپنے آپ کو بھی مار دوں گا سردار، کیونکہ ہم محافظ ہیں اور ہم اپنے سرداروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، اگر وہ مر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ بے بولت کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اتاج؟ تم میرے بابا کے سب سے خاص آدمی تھے، وہ عظیم عمر صاحب تھے، ان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، لیکن اب وہ کہاں ہیں؟ اتاج کہتا ہے وہ مر گئے ہیں سردار۔ بے بولت کہتا ہے تو پھر تم کیوں ابھی تک زندہ ہو اتاج؟ اتاج آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر بے بولت گوشت اٹھا کر کھانے لگتا ہے اور کہتا ہے اس میں خون نہیں ہے اور مجھے ایسے گوشت سے نفرت ہے۔ پھر بے بولت اٹھ کر اتاج کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم گوشت نہیں پکا سکتے، تم میرے بابا کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اتاج، تو پھر تم ابھی تک زندہ کیوں ہو اتاج؟ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی گردن پر خنجر پھیر دیتا ہے جس سے اتاج مر جاتا ہے، اور پھر دراگوس کو پاس بلا کر اس کی چادر سے خون صاف کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ دراگوس سے کہتا ہے مجھے خونی گوشت چاہیے، خونی، تم تیار کر کے میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ دراگوس کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم حضور، یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد دراگوس کھانا تیار کر کے بے بولت کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے امیر بہاؤالدین نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ دراگوس کہتا ہے آپ کا شکریہ، وہ کیسے ہیں؟ بے بولت کہتا ہے کہ ہنسنا بند کرو، اب سے تم میرے جاسوس ہو، جیسے تم امیر بہاؤالدین کو معلومات دیتے تھے ایسے ہی آپ مجھے دو گے۔ دراگوس کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا حضور، میں ایک غریب زنگوچ ہوں۔ یہ کہہ کر دراگوس جانے لگتا ہے تو بے بولت اس کی گردن پر خنجر رکھ لیتا ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے میں اپنی بات کو دہراتا نہیں ہوں، میں ایک دفعہ کہتا ہوں اور وہ فوراً ہو جانا چاہیے۔ اب تم میرے لیے کام کرو گے، تم جو بھی دیکھو گے اور سنو گے ہر چیز مجھے بتاؤ گے۔ دراگوس کہتا ہے اگر میں انکار کروں تو؟ بے بولت کہتا ہے تو پھر تم مرو گے، کون مجھ سے حساب لے گا؟ دراگوس کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب۔ بے بولت کہتا ہے کہ ارطغرل کو جب پتہ لگے گا کہ تم امیر بہاؤالدین کے جاسوس ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ سن کر دراگوس رضامند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، میں آپ کے لیے کام کروں گا، لیکن آپ اس غریب کو بدلے میں کیا دیں گے؟ امیر بہاؤالدین مجھے سونا دیتے تھے۔ بے بولت اس کی گردن پر خنجر رکھ کر کہتا ہے لیکن میں تمہیں سونا نہیں دوں گا، اس تیز خنجر کو دیکھو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا، تمہارا واحد انعام تمہاری یہ زندگی ہے زنگوچ۔ دراگوس کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، میں آپ کے لیے کام کروں گا۔ بے بولت کہتا ہے کہ بہت اچھے، اب جاؤ اور میرے لیے معلومات اکٹھی کرو۔ یہ سن کر دراگوس باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی لئیس سے ملاقات کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں میکیز، زنگوچ اور اختیمور مرکزی خیمے میں پہنچتے ہیں۔ میکیز سلجان سے کہتا ہے میں بازار کا انچارج ہوں، میں بازار کے ہر تاجر کو جانتا ہوں، ارطغرل صاحب نے مجھے آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سلجان پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ میکیز کہتا ہے یہ چرچ میں گھنٹی بجاتا ہے اور سرائے محل میں بھی ہر کام کرتا ہے، یہ میرا سب سے قابل اعتماد آدمی ہے۔ سلجان اسے غور سے دیکھنے لگتی ہے اور قریب آ کر پوچھتی ہے کیا گندز اور سلیمان کو تم نے بھیجا تھا البلگے خاتون کے پیچھے؟ دراگوس کہتا ہے کہ جی ہاں خانم، غدار ان کے لیے جال بچھا رہے تھے، جب میں نے تلواریں دیکھی تو میں نے گندز صاحب کو بتا دیا۔ سلجان کہتی ہے تو تمہاری آنکھیں باز جیسی تیز ہیں، اس لیے سب تم پر اعتماد کرتے ہیں۔ دراگوس کہتا ہے جی ہاں خانم۔ پھر سلجان کہتی ہے اختیمور استاد، آپ خیموں کے لیے ڈنڈے تیار کریں، اور حفصہ خاتون آپ خیموں کے کور چیک کریں اور عورتوں سے پوچھیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کے بعد سب باہر نکل جاتے ہیں اور یہاں پر قصہ ختم ہو جاتی ہے۔